अस्सलाम वालेकुम। ब्रंच टाइम रबीउल अव्वल स्पेशल में आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं जनाब? उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में, इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजा ताकि जो है ना हम उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह बन सके और हम अल्लाह ताला की अताअत को सीख सकें। उनकी ज़िंदगी पूरी हमारे लिए मशअले राह है। इस पूरे महीने में हम बहुत सी सेलिब्रेशंस करते हैं। हम उनकी इस महीने में विलादत बासआदत को सेलिब्रेट करते हैं और हम सब जानते हैं कि इसी महीने में उनका विसाल भी हुआ। जैसा कि मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इस महीने में हमने सिर्फ सेलिब्रेशंस करनी है, बल्कि हमें मेक श्योर करना है कि इस महीने में हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जो हमारे लिए मशअल राह है, उसको अपनाएं। छोटी छोटी जो उनकी चीज़ें, जो उन्होंने हमें छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी जो चीज़ें हमें सिखाई हैं, हम उनकी अताअत करें और उनकी ज़िंदगी के जो भी मकासद थे कि दीन को फैलाना, दुनिया से जुल्म और अंधेरों को ख़त्म करना, हमें भी कोशिश करनी ये चाहिए कि अभी भी आज भी हमारे इर्द गिर्द कहीं भी छोटा मोटा कोई जुल्म हो रहा है, कोई अंधेरा है, कोई ऐसी चीज़ है जो सही नहीं है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। इसी तरह हमारे प्यारे आका ने हमें मोहब्बत का, अदल का, इंसाफ का पैगाम दिया है। हमें भी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द हम जितनी भी कोशिश हो सकती है अदल फैलाएं, इंसाफ करें। ख़ास तौर पर जो मोहब्बत है, जो प्यार है, हम फैला सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है हम फैला सकते हैं, हमें फैलाना चाहिए। दुनिया के आज हालात देख रहे हैं ज़ेन के, जिस तरह दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है। हम अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के छोटी से छोटी भी आवाज़ उठा सकते हैं तो हमें ज़रूर उठानी चाहिए, क्योंकि हमें इसी चीज़ का पैगाम हमारे आका ने दिया है, हमारे अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये हुक्म है, हमारे आका ने हमें ये पैगाम दिया है कि हम जुल्म और अंधेरों के ख़िलाफ़ खड़े हों और इंसानियत के साथ खड़े होना चाहिए बिल्कुल, और हमें। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासआदत है, वो हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हमने दुनिया में ना सिर्फ हमने इबादत का बेहतरीन तरीके से अंजाम देनी है, बल्कि हमने जो हमारे हकूक़ुल इबाद हैं, हमारे इखलाक किस तरह से होने चाहिए, हमारे लोगों बिल्कुल। के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए। ये एक रिमाइंडर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी, वो जी। अपनी सारी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, कैसे उन्होंने गुजारी और सारा दिन उनकी रूटीन क्या होती थी। छोटी छोटी चीज़ें जो हर रोज़ के रोज़मर्रा की चीज़ें, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमारी ज़िंदगी उससे बहुत बेहतरीन हो सकती है। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आयशा अल्ताफ़ साहिबा, जो कि एक टीचर हैं और पढ़ाती हैं और इसके साथ साथ बहुत बेहतरीन दावा का काम कर रही हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ नवेरा खान साहिबा मौजूद हैं, इनसे हम नाते भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। लेकिन प्रोग्राम के इब्तिदा में हम देखते हैं हमारे साथ जो हमारी कुकिंग एक्सपर्ट हैं शाज़िया इमरान, वो क्या बना रही हैं। शाज़िया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन, आज मैं बनाने लगी हूँ एक बड़ी ट्रेडिशनल सी दो चीज़ें हैं। एक तो नमक पारे हैं और एक अदरसे हैं, छोटे गोल से। अक्सर जब कोई भी त्यौहार होता है मजहबी ख़ास तौर पे, तो बच्चों में बांटे जाते थे नमक पारे भी, और ये अदरसे की गोलियाँ छोटी छोटी होती हैं। वो एक अदरसे होते हैं बड़े साइज़ के, एक गोलियाँ सी होती हैं। तो क्योंकि इसके साथ बचपन से लेके अब तक की यादें जो है ना वो जुड़ी हुई हैं कि हर त्यौहार पे, हर स्पेशल डे पे जो मजहबी हवाले से जिसका ख़ुसूसी हैसियत होती है, उसमें ये ऐसी चीज़ें बांटी जाती थी बच्चों में। स्पेशली रबीउल अव्वल में तो बहुत सारा कुछ बांटा जाता है, लेकिन ये मुझे ज़रा रिमाइंड करवा रहा था अपना बचपन भी, तो मैंने कहा आज ये बनाते हैं। बड़ी सिंपल सी थोड़ी सी चीज़ें हैं, सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि कम चीज़ों के साथ ज़्यादा मज़े की चीज़ बननी चाहिए। चावल का आटा है अदरसों के लिए, पहले मैं बता दूँ आपको। चावल का आटा है, इसमें चीनी जाएगी थोड़ी सी। दो कप चावल का आटा है, इसमें आधा कप चीनी है। आप चीनी ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, इसकी जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है तिल जाएंगे थोड़े से,
اور پانی. سمپل سی یہ بیسک جو ریسیپی وہ ہے. اس کے ساتھ ہم بنائیں گے نمک پارے. نمک پاروں کے لیے بھی میدا ہے, بیچ میں جائے گا تھوڑا سا زیرہ, نمک اور 2 چمچ جو ہے آئل کے, اس کو گوندتے ہوئے ڈالیں گے. سمپل تھوڑی سی چیزیں ہیں لیکن بہت مزے کا رزلٹ آئے گا. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. مزیدار سی ریسیپی. اور جو آج آپ نے خاص طور پر جو ہے نا اسپیشل بات کی ہے کہ سیلیبریشنز کے حوالے سے, جس طرح ہمارے ربیع الاول کی آج کل سیلیبریشنز چل رہی ہیں, اس حوالے سے ریسیپی بنائی ہے. یہ تو بڑی ایک نوشنل سی چیز ہے. مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں پکوان پکا کرتے تھے. ان پورے 10 دنوں میں پھر روزے رکھے جا رہے ہیں, چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کی روزہ کشائی بھی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جناب جو ہے نا چیزیں بانٹنے کے لیے ہم سارے بچے جو اپنے نیبرز میں جایا کرتے تھے, وہ بھی ایک بہت. اور جو اسپیشلی چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ گھر میں جو اسپیشلی پکتی تھی چیز یا بنوائی جاتی تھی, گھر کے مرد حضرات کو کہا جاتا تھا کہ آپ جا کر انگریڈینٹس لے کے آئیں, وہ ایک رات پہلے آ جانی, اور اس کے بعد پھر سارا دن جو انہوں نے چیزیں بننی, پکوان بننے, اور پھر اس کے بعد ان کو بانٹنا ایک اسپیشل اور بچوں کے ہاتھوں میں بھیجنا. یہ ایک بڑی سیلیبریشن, ایک ریمائنڈر کی کا سا ماحول ہوتا ہے. اور بچے, جب ہم بچے تھے ہمیں یہ اسپیشل جو ہے نا ذہن تو مجھے لگ رہا ہے پرانی یادوں میں ہی چلے گئے ہیں کہ ہمیں خاص طور پر یہ پھر اس کے بعد جیسے میں نے ارلیئر بھی کہا کہ یہ صرف سیلیبریشن نہیں ہے, یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم آج یہ بات کر رہے ہیں, ہماری بچپن کی یادوں میں یہ چیز ہے کہ ہم یہ سیلیبریشنز کیا کرتے تھے. کیوں کیا کرتے تھے, کیا وجہ تھی؟ کوئی تو اس کی وجہ ہوگی, کوئی تو چیز ہوگی. تو پھر لیٹر آن بچے ضرور سوچتے ہیں, رات کو بیڈ پر جائیں گے یا وہ نیکسٹ ڈے اسکول جائیں گے تو اپنے ٹیچرز سے پوچھیں گے کہ یہ کیا وجہ تھی. کہ میں اپنی پرانی یادوں میں کھو گیا کہ ہمارے گھر میں نارملی صرف ماحول یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی میٹھا پکانا ہے یا کچھ آپ نے خاص اہتمام کرنا ہے, وہ تو کرنا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں میں نعت خوانی کا کمپٹیشن ہوتا تھا. بہنوں نے, بھائی نے, ہم نے گھر میں نعتیں پڑھنی, ابو نے سب کو اکٹھے کر لینا, چلو آج سب نے نعت پڑھنی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی کہ ان کا کیا کردار تھا, ہمیں کیا سیکھنا چاہیے, ہمارا معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے. میرے ابو ہمیشہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو بھی کرو کم از کم اتنا ضرور خیال رکھنا کہ کل کو جب روز حشر میں ان کے سامنے حاضر ہو تو ان کو یہ تکلیف, یہ پریشانی نہ ہو کہ میری امت, میری اولاد میرے بعد میں کیا کر آئی ہے, کیا اعمال لے کر آئی ہے. تو ہمیں اپنے اعمال میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کل کو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو ہمارے اعمال میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ان کو شرمندگی ہو کہ میری امت یہ اعمال کر کے لے کر آئی ہے. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ہمارے پاس جو موجود ہیں اساتذہ صاحبہ جناب عائشہ, ان سے پوچھیں کہ عائشہ آپ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پڑھنا کتنا ضروری ہے. ہم لوگ عموماً دنیاوی تعلیم پہ تو بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بچوں کو بھی زور ڈالتے ہیں, لیکن ہم دینی تعلیم سے اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. عموماً خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں, اب زمانہ ماڈرن ہو گیا, اب حالات بدل گئے ہیں, اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. تو آپ اس حوالے سے نئی جنریشن کو کس طرح سے گائیڈ کریں گی, کیا رہنمائی دیں گی؟ جزاکم اللہ خیر کثیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے نا کہ پڑھنا کیوں ضروری ہے, سیرت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بہترین یعنی تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. تو جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہیے کیونکہ ہمیں وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, تو ایک تو اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں. دوسری چیز آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جب ہم کسی کامیاب انسان کے بارے میں جانتے ہیں, کوئی سیلیبریٹی ہو سکتا ہے, کوئی سکسیزفل بزنس مین ہو سکتا ہے, تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی عادات ہیں جنہوں نے ان کو سکسیزفل بنایا ہے. اور ایک ریسرچ کے مطابق 40% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ہماری عادات پر منحصر کرتا ہے. ہماری جیسی ہیبٹس ہوتی ہیں, جیسا لائف سٹائل ہوتا ہے, ویسی ہماری زندگی جو ہے وہ یا تو کامیابی کی طرف جاتی ہے یا ناکامی کی طرف. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس کا پڑھنا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہم دنیا میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا, اور مجھے شاید یہ کہتے ہوئے دکھ ہوگا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے. اور سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں سیرہ پڑھنے سے ہوتا ہے وہ ہے حکمت. جی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی پوری امت جو ہے وہ حکمت سے اس کا فقدان ہو چکا ہے. صحیح. اور اس کی وجہ سے ہم دنیا میں ہر جگہ پر جو ہمارے حالات جو سب کے سامنے نفسا ہیں, نفسی کا جی عالم بالکل ہے, اور شکوے شکایات ہیں, ہم بھرے ہوئے ہیں کہ یہ جو بھی واقعہ ہو رہا ہے یا جس طرح بھی ہماری زندگی چل رہی ہے, ہمیں بہت شکایت ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. اب دیکھیں شکایت ہم کر رہے ہیں اللہ سے, جی. جبکہ ہم نے نافرمانی خود کی ہوئی ہے. ایک چھوٹی مثال ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو ہر انسان کی خواہش تھی کہ وہ میرے گھر میں قیام کریں, میرے مہمان بنیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سادہ سا جملہ استعمال کیا. آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم پر معمور ہے, اور وہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں پر رکے گی. ٹھیک ہے, معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ اونٹنی تھوڑا سا چلتی ہے اور ایک جگہ ٹھہرتی ہے, بیٹھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اونٹنی سے نہیں اترے, آپ وہاں پر خاموشی سے بیٹھے رہے. وہ دوبارہ اٹھی ہے اور پھر اس نے کچھ تھوڑا سا چکر لگایا اور جہاں بیٹھی اور پورا دم یعنی پورا اچھے طریقے سے بیٹھ گئی, جم کر بیٹھ گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سے اترے, اور وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھا جہاں پر وہ جس کے سامنے وہ رکی تھی. یعنی آپ نے جلد بازی نہیں کی, آپ نے بھی دیکھا کہ ایک اونٹنی جب پوری طرح جم کر بیٹھے گی اور جب وہ فائنل فیصلہ ہوگا تو اس کے مطابق آپ نے معاملہ کیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں جلد بازی کرتے ہیں. ہم اتنے بے چین ہیں, پتہ نہیں کیوں, کہ ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے, جلدی چاہیے, رزلٹ بھی فوراً چاہیے. ہم چاہتے ہیں ابھی دعا مانگیے تو فوری طور پہ قبول ہو. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے وہ ہمیں عموماً کس طرح سے منانا چاہیے, کیا چیزیں گھر میں تمام کرنا چاہیے, خاص کر کے ہم بچوں کو کچھ چیز سکھا سکیں, بچوں کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی رہنمائی کا ذریعہ ہو. ٹھیک ہے, ایک تو اوتھینٹک احادیث کے ذریعے تو ہمیں ایسا منانے کا, کوئی تہوار منانے کا جو ہے اصول نہیں ملتا. لیکن ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں محبت ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت کا اہتمام کرنا چاہیے, جو کہ ہمیں ویسے بھی عام روٹین میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کے درمیان سیرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر آپ کوئی دن بنا سکتے ہیں, ویکنڈز بنا سکتے ہیں. آپ ان کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ میں ان کا اگر ولادت کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو اسی ماہ میں ان کی وصال بھی ہوا ہے. تو اس حساب سے آپ ان کی پوری سیرہ کو ڈیوائڈ کر دیں کچھ حصوں میں, اور بچوں کے لیول پر ان کے ساتھ بات کی جائے تاکہ وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے ان سے آگاہ رہیں, اور ان کو یہ معلوم ہو کہ ایک مومن کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. جی, سیلیبریشنز تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ پیورلی جس طرح آپ نے کہا کہ کہیں پہ ریٹن نہیں ہے, کہیں پہ اس کی ہدایت نہیں دی گئی, اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کی نفسا نفسی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ہمیں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو جو دین کی چھوٹی موٹی جو تاریخیں ایسی آتی ہیں یا منتھس ایسے آتے ہیں ہمارے جو ریلیجس, جس طرح ہمارے یہ نبی پاک جو ربیع الاول کا مہینہ ہے, اگر اس میں ہم چھوٹی چھوٹی محفلیں یا چھوٹی چھوٹی کوئز یا ایسی ہم ذکر اذکار کے لیے ہم گیدرنگز اگر ہم کر لیتے ہیں تو اٹس جسٹ اے ریمائنڈر. کیونکہ ادروائز تو ہم اور بھی چیزوں میں پڑھیں. آج جس طرح ڈیلی روٹین لے لیجیے, آج میں نے کام پہ جانا ہے, ویکینڈ آ رہا ہے تو ویکینڈ پہ اسپیشل جو ہے نا فیملی ڈنر بنتا ہے, اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے. تو ہم جو روٹین میں پورا سال اپنے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس میں سیرت کے حوالے سے ہم کس طرح جو ہے نا یہ محفلیں ترتیب دے سکتے ہیں, یا چھوٹی گیدرنگ, ضروری نہیں ہے بہت الیبوریٹنگ سی کوئی محفلیں ہوں, یا ہم سیرت کو ریلیونٹ کس طرح کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. کیونکہ ہماری زندگی, جیسا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا, کہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زیادہ تر واقف ہی نہیں ہیں.
اور نہ صرف بچے بلکہ ہمارے بزرگ یا ہماری فیملیز، کیونکہ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے یا اس کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر عاصم صاحب اکثر ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ مجھے کبھی جب میں بچوں سے پوچھوں کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو کبھی کہ صحابہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ان کو ایز اے رول ماڈل کنسیڈر کریں. ابھی آج کل کے زمانے میں ہمیں رول ماڈل نظر آتے ہیں اسپائڈر مین، سپر مین اور اس طرح کے تمام چیزیں. تو جبکہ جو بہترین پوری کائنات کے لیے، نہ صرف انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو وہ ہمارے بچوں کے ہمارے آئیڈیل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے. تو کس طرح سے ہم سیرت کو ریلیونٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. اس کا ایک تو جواب آپ کے سوال میں ہی ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے کہا کہ ہمارے بچوں کو آج کل اسپائڈر مین، سپر مین کا پتہ ہے. کیوں پتہ ہے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کیوں پتہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا وہی ہے. غلطی ہم سے ہو رہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، تو پہلے ہمارا خود کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. پھر اسی طرح سے بچوں کے لیے، اور جس طرح آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے ایسے ایونٹس ہونے چاہیے، اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا، نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ویسے تو تھرو آؤٹ پورا سال، لیکن چلیں اگر آپ ان کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں اس مہینے سے، تو آپ اسی میں کچھ ٹارگٹس بنا لیتے ہیں. چھوٹی احادیث، بہت چھوٹی احادیث ملتی ہیں جو بچوں کے لیول کی ہوتی ہیں، ایک ایک لائن کی ہوتی ہے، بچے ان کو یاد کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میرے گھر میں بچے پڑھنے آتے تھے تو آئی تھنک شاید رمضان تھا یا کچھ، تو ان کو چھٹیوں سے پہلے میں نے چھوٹی احادیث کا ٹارگٹ دیا. وہ بہت چھوٹے بچے تھے، لائک 5-6 ایئرز اولڈ. تو ان کو میں جب اکٹھے دہراتی تھی حدیث کو، تو میں ان کو کہتی تھی کہ جو یہ 4 یا 5 احادیث کو یاد کر لے گا، اس کو میں اینڈ آف دا ویک آپ کو کوئی گفٹ ملے گا، کوئی تحفہ ملے گا، اس کی سیلیبریشن ہوگی. جسچر آف اپریسیشن. جی بالکل. تو انہوں نے اتنی تیزی سے وہ حدیث یاد کی، یعنی میں خود حیران تھی کہ بچے اتنا تیزی سے سیکھتے ہیں. تو ماشاء اللہ انہوں نے حدیث یاد کی، اور پھر ان کے لیے میں نے پوری جو ہے وہ ایک سیلیبریشن کی، ان کے لیے پارٹی ارینج کی گھر کے اندر ہی. بس کوئی 6-7 بچے تھے میرے پاس. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو احادیث انہوں نے یاد کر لی، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ، وہ ساری زندگی جب وہ اس کو دہرائیں گے. اور پھر یہ کہ ان کو ایک علم ملا، ٹھیک ہے، پھر اس پر وہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی کریں گے. اور پھر ان کو دیکھ کر دوسرے بچوں کو بھی میں بھی یہ موٹیویشن آئی. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. میں نے بھی اسی طرح جو ہے نا ایک چھوٹی سی گیدرنگ ارینج کی بچوں کے لیے، کہ جسٹ پیورلی میرے بھی بچے ہیں، اور مجھے یہ تھا کہ ہمارے بچوں کو کچھ جو ہے نا سیرت النبی کے بارے میں بالکل نہیں پتہ ہے، تو اس کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. ہم زیادہ تر فوکس کرتے ہیں، میں نے بھی کیا کہ قرآن پڑھیں اور اس کی تعلیم حاصل کریں، پراپر اسلامیات جو ہے نا اسلامک اسٹڈیز کو پڑھیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اب سیرت النبی پہ ٹھیک ہے جو ایک جو دینی تعلیم میں آتا ہے وہ آتا ہے. تو میں نے جب یہ چھوٹی سی گیدرنگ اسپیشلی فار سیرت النبی کے اوپر کے ٹاپک کے اوپر رکھ کر کی، میں اتنا سرپرائزڈ ہوئی کہ ینگ بچے، ان کو اتنا زیادہ نالج تھا. میں نے ایک چھوٹا سا کوئز تیار کیا اور ان سے سوالات پوچھے، اور وہ اتنے نالجیبل تھے. اس کی وجہ سے جو رائٹ لیفٹ جو دوسرے بچے تھے محفل میں، ان کو تو موٹیویشن ہوئی ہوگی. یقین مانیے کہ جتنے ایڈلٹس تھے، ہم سب جو پیرنٹس تھے، ہمارے لیے بہت فخر کا وہ وقت تھا. تھا. جیسا کہ محترمہ عائشہ صاحبہ نے کہا کہ یہ آپ نے بچوں کو جتنا اپریشیٹ کرنا، آپ جس چیز کو اپریشیٹ کریں گے وہی چیزیں وہ آگے کریں گے. اگر آپ دین کی تعلیم آگے بڑھائیں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کو تحفہ دیں گے، کوئی پریزنٹ دیں گے، تو اس کا ذرا بچوں کے لیے ایکسائٹمنٹ ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. جتنی زیادہ آپ اپریسیشن دیں گے اتنا زیادہ وہ اس کو فالو کرتے رہیں گے. اور اگر ہچکچانا نہیں چاہیے، میں یہاں پہ آخری بات ایڈ کروں گی. اس گیدرنگ میں نے ایک بڑا کیش کا پرائز رکھا تھا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ہم اور دوسری چیزوں میں گفٹ، برتھ ڈیز آتی ہیں، گفٹ دیتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، آپ تحفے تحائف دیتے ہیں، کیش دیتے ہیں، ایک بڑی رقم دیتے ہیں، تو کیوں نہیں اس چیز میں جو یہ کوئز ہے بچوں کے اوپر کے لیے ایک بڑی رقم کیوں نہ مختص کی جائے. اور یقین مانیے کہ وہ اتنا کامیاب تھا، اتنی موٹیویشن تھی اس ایونٹ میں سب بچوں کے لیے کہ اب وہ ویٹ کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نیکسٹ کب ہوگی. اور بالکل میں سمجھتا ہوں یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، یہ بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے. آپ چاہے کیش پرائز نہ دیں، آپ کوئی سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن، کوئی ایکنالجمنٹ، کوئی چیز اگر بڑوں کو بھی دیتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں ریکگنیشن اچھی لگتی ہے. اور ایک المیہ یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم جو پڑھتے ہیں، ہم صرف الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. جی وہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاؤں اور مجاہد کی اذاؤں. کیا آپ الفاظ اور معنی تو وہی ادا کریں، لیکن جو آپ کے اندر خلوص ہے،
جو آپ کے اندر شوق ہے اس میں بہت فرق ہے. نویرا آپ پہ ماشاءاللہ نعت خوانی سے آپ کا لگاؤ ہے. کہاں سے کہ آپ نے نعت پڑھنا سیکھی یا گھر میں شوق تھا؟ کس طرح سے آپ نے نعت کے آغاز کیسے کیا سفر کا؟ نہیں، میری امی بہت اچھی نعتیں پڑھتی تھیں، تو ماشاءاللہ. ان کو دیکھ کے جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ شوق ہوا، تو پھر میں نے چھوٹی سی عمر سے ہی پڑھنا شروع کیا. ماشاءاللہ. پھر میری امی جو ہے وہ مجھے ایک اور چینل پہ لے کے گئی، انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے پڑھو، تو وہاں سے مجھے بہت حوصلہ ملا. پھر میں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا. اسکولز وغیرہ میں بھی کمپٹیشن میں حصہ بہت لیتی تھی؟ بہت زیادہ جی، کالج میں، اسکول میں لیے تو جیتے. تو آج ہمیں آپ کیا سنائیں گی؟ میں آپ کو ایک ہم سناتی ہوں پہلے. بسم اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ. لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ. خالق کل ہے تو، اس میں کیا گفتگو، خالق کل ہے تو، اس میں کیا گفتگو، سارے عالم کو ہے بس تیری جستجو، تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو، تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو، لا شریک لہو، لا شریک لہو، مالک ملک تو، اللہ 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 اللہ. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت، بہت پیاری اور بہترین آپ کی ادائیگی. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت بہت قبول پیاری کرے. آواز. بالکل. کچن میں دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچی ہے شازیہ کی کوکنگ. شازیہ آپ کی کوکنگ لگتا ہے کہ ہاف وے تھرو ہو چکی ہے. اور شازیہ آئی ایم شیور بچپن میں ہر بچے کی طرح آپ نے بھی نعت پڑھی ہوگی، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ نے ضرور پڑھی. کیا آپ پڑھتی تھی نعت؟ ہاں، یا نعتیں ہم یا کوئی بہت کلام؟ پڑھتے تھے، لیکن اس وقت احساس نہیں ہوتا تھا کہ کیسی پڑھ رہے ہیں، تو لیکن بہت شوق سے میری یہ ایگزیکٹلی شازیہ نے بڑی صحیح بات کی کہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ اتنا ایک پیار اور لگاؤ ہوتا ہے اس کلام کے ساتھ کہ آپ کو بالکل فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیسا پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. ہم وہ ایک جو محبت ہوتی ہے جو دل سے ہم پڑھتے تھے، جو میں نے کہا نا، اسی لیے میں نے کہا کہ ہر بچے نے پڑھا ہے. بالکل، یہ ہر بچے نے بہت پڑھا، بہت اسکول میں کالج میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں. زیادہ تر میرا یہ ہوتا تھا تحت اللفظ میں، تو بہت سارے اب تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ اس طرح سے ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، ویسے ہم جیسے بچپن میں پیورٹی خالص پن ہوتا ہے نا، وہ شاید ویسا رہا نہیں. جیسے ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے، اگر میں غلط پڑھوں تو ذہن تصحیح کر دیجئے گا، کہ میں نے میرے ہونٹوں سے اور میرے ہاتھوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو چوما بہت ہے اور لکھا بہت ہے. میں شاید الٹا کر گئی ہوں، لیکن یہ مجھے بہت پسند ہے. اتنا خوبصورت خیال ہے نا یہ. اور یہ جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے جب میری نانی امی جو ہے نا، وہ بڑی بہت ہی بڑی عاشق رسول تھی.
تو ماشاءاللہ۔ وہ ان کے ساتھ ہم محفل میں جایا کرتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب وہ لوگ نام آتا تھا تو یوں اپنے ہونٹوں سے وہ انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے. اچھا اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی، وہ تو اب سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کی عشق کی انتہا ہوتی تھی کہ وہ نام بھی جہاں پہ آتا ہے تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ماشاءاللہ ایسے بزرگ ہوتے ہیں. ایسے میری نانی بہت اچھی بڑی محبت والی تھی، میری امی میں بہت محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو بزرگوں سے ملتی ہیں، آپ کی یہ گھر میں نعمت ہیں بزرگ جن کے گھر میں موجود ہیں. آپ کو پھر ان سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کی تمام جو دینی تعلیمات ہیں، خصوصاً ہمارے بزرگوں میں اتنی محبت ہوتی ہے، جن کے اللہ تعالیٰ جن کے سلامت ان کو سلامت رکھے، اور جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. ہم نے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پر جانا ہے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ہمارے پاس جو گیسٹ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، بچے ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت کو ہم دونوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم نے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، کہیں نہ جائے گا. حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امید ہے آپ کو ہمارا برنچ ٹائم اسپیشل ربیع الاول اسپیشل پسند آ رہا ہوگا. ہماری فون لائنز اوپن ہیں، اگر آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجئے. ہماری بہت ہی پیاری گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم سیرت النبی کے بارے میں کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، عائش اور نعت بھی سن رہے ہیں. ہماری بہت ہی پیاری گیسٹ جو نویرہ ہیں، اور ہم مزید بھی ان سے نعت سنیں گے. اور آئی ایم شیور آج میں زین سے بھی ایک نعت سننے والی ہوں، اور یہ مجھے فورس کر رہے تھے بریک میں کہ میں نے بھی پڑھنی ہے نعت. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کس طرح رہتا ہے، تو اس طرح پھر میں بھی ایک کچھ سنا دوں گی. لیکن اس سے پہلے ہم عائشہ کی طرف چلتے ہیں اور عائشہ سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پورا ایک دن تھا، روٹین تھی ایک دن کی، وہ کیا تھی؟ پورا شیڈول کیا تھا ان کا؟ اسکیجول کیا ہوتا تھا؟ آئی ریئلی ونڈر کہ کس طرح وہ اپنا دن گزارتے تھے. جس طرح ہم آج کے زمانے میں لیں تو ہم تو اس وقت موبائل بھی نہیں تھے، ہم تو پورا دن موبائل پہ گزارتے تھے. ایگزیکٹلی. ہم ہمارے بچے، ہمیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 24 آورس بھی ہمیں کم لگتے ہیں، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا دن 36 گھنٹوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں، ہم 10 چیزیں چھوڑ کے 10 چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا ان کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، ان کی ڈیلی روٹین کے حوالے سے ہمیں ذرا رہنمائی کیجیے گا، تاکہ جو ہمیں ایک ہمارا جو دن ہے جس میں ہم تھک رہے ہیں، تھک محنت کر رہے ہیں اور ہمارے کام ختم نہیں ہوتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس کو کام ڈاؤن کریں روٹین کو، اور تھوڑی سی روٹین ایسی بنانے کی کوشش کریں جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تھوڑی سی بھی اگر ہم کوشش کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کامیاب ہیں. دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں دین کا تو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا. وہ ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے. تو ہمیں اپنے دین سے بالکل قریب ہونا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ہمیں وہ ہماری زندگی کو آسان کرتے تھے. تو آپ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے دن کا اسکیجول کیا تھا، پورے دن کی روٹین کیا تھی؟ جزاک اللہ خیر. کسی عرب کے ایک شیخ ہیں جن کا نام ہے عبدالوہاب بن ناصر. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الیوم النبوی. رسول اللہ علیہ وسلم کے جو دن کا جو اہتمام ہوتا تھا. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین لائف تھی نا، وہ بہت فلیکسیبل تھی. ہماری تو بہت ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس ٹائم پر یہ، اس ٹائم پر یہ، اس ٹائم پر یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ان کے پاس یہ کہ دنیا کے معاملات بہت سارے تھے، لیکن وہ سب کا انحصار آخرت پر ہوتا تھا. یعنی کس طرح سے وہ اس کو کامیاب کر سکتے ہیں اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ زیادہ تر دنیا کے اراؤنڈ ہی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی اس زندگی کو دنیا میں کتنا اچھا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہیں پر آ کر ہمارا کلیش بہت بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جب ہماری سوچ مختلف ہو جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری عادات جو ہوتی ہیں وہ ہماری کامیابی یا ناکامی اسی پر منحصر ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا معاملہ آخرت تک نہیں جاتا نا، تو وہاں پر ہماری ہر چیز میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز ہوتا ہے تہجد سے. آپ تہجد کے وقت میں اٹھتے تھے اور اس وقت بھی آپ مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. پھر جیسے ہی آپ اٹھتے تھے تو آپ اتنے زیادہ صفائی پسند تھے کہ آپ جب وضو کے لیے تیاری کرتے اور آپ مسواک آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اپنے
दांत साफ़ कर रहे हैं आप सोचें कि एक शख्स जिसको अपनी सफाई का इतना ख्याल है और जब हम इबादत करते हैं ना तो हमारे साथ फरिश्ते मौजूद होते हैं, तो हमारे अगर मुंह से बदबू आ रही है ना तो फरिश्ते भी हट जाते हैं। अगर हम लोग फजर में ही उठते हैं तो हम में से कितने हैं जो फजर में ही मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम है तो ना? उठ जाए तो ये बहुत बड़ी जी, बात है। exactly. अब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रही है, लेकिन आपके लिए कथा करामी के लिए मात्र चाहते हैं कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शमसा। कैसी हैं आप? मैं खैरियत आपसे से? कहना चाहती हूँ बड़ी अच्छी लग रही हैं आज शमसा, और आपकी जैन और शमसा ने तो बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहती हूँ कि बीमार हो गई थी तो मेरा जाना रुक गया था, यूनिवर्सिटी वहाँ बंद थी पढ़ाने के लिए, अब मैं नेक्स्ट वीक जा रही हूँ, तो मैंने भी सोचा आपकी नातें सुनी थी दोनों की लास्ट टाइम, बड़ा अच्छा लगा दोनों की आवाज़ माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी है। शुक्रिया। आज छोटी सी एक नात अभी एक मिसरा सुना देती हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। कहना सबा हुजूर से ताबीग में ही चल नहीं, माशाल्लाह। माशाल्लाह अब तो बुला दो या नबी, बस में दिलो जिगर नहीं। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। बहुत बहुत Thank खूबसूरत you और so much. बहुत Beautiful. खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत अदायगी। लेकिन अच्छी नात पढ़ना, अदायगी, ये आपके खुलूस असल उसकी इबादत है। जी, एक और बिल्कुल। कॉलर है, उनको साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज मेरी बात पूरी होने देना, मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ कि जी, बिस्मिल्लाह, मजहब जो है ना वो जिंदगी गुजारने का तरीका है। इस ये नुस्खा कीमिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सल्लल्लाहु अलैहि कुरान वसल्लम। की सूरत में दिया है, तो हम अपने बच्चों को टारगेट दें, उनको एक मैनिफेस्टो दें कि 12 रबीउल अव्वल को, अगले 12 रबीउल अव्वल तक आपने नमाज नहीं छोड़नी, आपने झूठ नहीं बोलना, कोई ऐसी बिल्कुल, बात नहीं करनी कि बेहतरीन। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो बिल्कुल ये सही। एक बुक दे दी जाए बच्चों को कि ये बुक आपने अगले साल तक याद करनी है, और फिर उसको उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाए, तो Very फिर good. हम सुरखरू हो सकते हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत शुक्रिया, और आपने बिल्कुल बेहतरीन एडिशन किया। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप बच्चों को अप्रिशिएट करें। आप छोटी छोटी, अगर आप एक बुक दे के पूरा साल तक इंतजार करेंगे तो शायद वो उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो। अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स, हर हफ्ते में कोई एक दुआ सिखा दी, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सिखा दी, वो आहिस्ता 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 उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता रहेगा। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप बच्चों को दीन सिखा रहे हैं या कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, जब तक आप उनका इंटरेस्ट नहीं डेवलप करेंगे, जब तक आप ये उसको इंजॉय नहीं करेंगे, वो कभी भी वो चीज़ दिल से नहीं सीखेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें। हम आगे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खूबसूरत आप गुफ्तगू कर रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन की रूटीन के हवाले से, तो बताइएगा कि तहज्जुद के बाद आपने बताया कि वो मसवाक करते थे, सफाई का ख्याल रखते थे, उसके आगे क्या उनकी दिन की रूटीन थी? जी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। उससे पहले ये जो बहन हमारे साथ बात कर रही थी, मैं उनसे ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छा आइडिया उन्होंने दिया है, बिल्कुल, लेकिन उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लें कि उस टारगेट में आप भी हैं, बेशक। यानी आपने कहना है कि मैं भी हाँ, करूँगी। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि जी, हमारे लिए exactly. भी टारगेट हो। क्योंकि बिल्कुल, जब आप बेहतरीन। करते हैं ना तो बच्चे को मालूम होता है कि अच्छा मैंने इस कंपटीशन में विन करना है, मैंने मेरी मामा से आगे जाना है। जी तो जब आप उनको हर बार बताएंगे कि मैंने यहाँ तक सीख लिया, तो फिर बच्चा उससे आगे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है? बेहतरीन बेहतरीन। चलिए अब आगे चलते हैं। तो उसमें मैं आपको ये बता रही थी कि तहज्जुद के वक्त में जब आपका दिन का आगाज़ होता है, आप तहज्जुद अदा करते हैं। बाज़ औक़ात आप अकेले भी होते थे, बाज़ औक़ात आपके साथ सहाबियात या सहाबा भी हुआ करते थे, और अज़कार भी आप पढ़ते रहते, और उसके बाद फिर बाकायदा आप थोड़ी देर के लिए फिर रेस्ट करते। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान से आपके फ़जर का आगाज़ होता। उसमें जब आप फ़जर की अदायगी कर लेते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद सहाबा कराम के साथ बैठते, उनके साथ उनके मामलात सुनते, उनकी बातें सुनते। लोग ख्वाब शेयर करते थे, लोग अपनी जहालत के जो हालात होते थे वो शेयर किया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से एक कम्युनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जी बिल्कुल। ठीक है, हमारे यहाँ तो मसाजिद में ऐसा कोई रवाज ही नहीं है,
लोग नमाज़ें पढ़ते हैं और फ़ौरन अपने घरों को आ जाते हैं, तो बैठकर वो एक थोड़ी और सी चीज़ बात है ना कि करते हैं। रहनुमाई के लिए हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है, बिल्कुल। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जहाँ पे हम जा सकें। जो भी हमारे मामलात डेली के हैं या हमारे मंथ के हैं या हमारा कोई ऐसा बड़ा मसला है जिसमें हम खुद ही स्ट्रगल किए जा रहे हैं, स्पेशली डे टू डे वीकली रूटीन जो हमारी होती है उसमें कई ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हमें किसी की रहनुमाई की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने किसके पास जाना है। समटाइम्स वो रहनुमाई हमें अपने पेरेंट्स से चाहिए होती है, समटाइम्स वो रहनुमाई हमें अपने किसी दोस्त से चाहिए होती है, और समटाइम्स वो किसी स्कॉलर से चाहिए होती है। लेकिन हमारे पास आजकल वो वक्त ही नहीं है कि हम किसी के पास बैठें और अपनी वो बिल्कुल एग्जैक्ट शेयर प्रॉब्लम करें। ये है कि रहनुमाई के लिए जगह बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जी, हमारी exactly. ये तरजीह नहीं है कि हम दीन को तरजीह देना चाहते हैं, हम दीन के लिए वक्त निकालना चाहते हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हम इतनी जल्दी में पढ़ते हैं जैसे कि हमने अल्लाह ताला से कोई कर्ज दिया हो वापस करना जी, है। बिल्कुल, हम लोग उसके अंदर भी खुशू खुशू नहीं होता। एक बड़ी मामूली सी चीज़, नमाज तो एक बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, जो आपने 5 वक्त नमाज अदायगी करनी। वो भी आपने सही कहा कि हम फजर की नमाज भी जब पढ़ते हैं तो हम बड़ी मुश्किल से अगर उठते हैं तो वो भी मसवाक करना या दांत साफ़ करना, आपने टूथब्रश भी अगर करते हैं तो वो भी बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। तो हमें ये तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें अमूमन हमारे लिए ही यकीनन बेहतर हैं। वो बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हम जानते हैं कि वो तो लीडर थे, देखिए ना सिर्फ ये कि रसूल खुदा थे और पैगाम देने आए थे, बल्कि वो अपनी उम्मत के लीडर भी थे और उनकी रहनुमाई फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से हर किसी का ख्याल रखते थे। चलें हम लीडर के लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हम अपने अपने घरों में हर इंसान एक हैसियत रखता है, एक माँ की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से। अगर आप बड़े भाई हैं या बहन है तो उस हैसियत से, ठीक है, दादी दादा हर किसी की अपनी जगह होती है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा कराम से उनकी तमाम बातें सुन लेते, उनके साथ उनके मामलात को तय कर लेते, तो आप फिर जब उठते और मस्जिद से बाहर कुछ बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे होते थे, वो पानी का मशकीज़ा लिए खड़े होते थे और रसूलुल्लाह सल्लम का इंतज़ार करते थे कि वो आएँ और अपना हाथ उसमें रख दें ताकि वो पूरा पानी बाबरकत हो जाए। और वो कैसे खुशकिस्मत लोग थे कि वो सारा दिन फिर वो पानी पिया करते थे। मैं भी यही गुमान कर रहा था वो कैसे खुशकिस्मत बच्चे थे जो वहाँ पे इंतज़ार करते होंगे। बेशक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से अपना हर एक के साथ, यानी बच्चों के साथ, बड़ों के साथ मामलात अपना बहुत इस तरह से रखते थे। आपका बहुत फ्लेक्सिबल वे ऑफ लिविंग था, यानी अगर आप सुबह उठें और आपने इसके बाद जब आप बच्चों से भी मामला कर चुके हैं, फिर आप अपने अज़वाज के हुजरात में जाते, वहाँ तशरीफ़ फरमाते, वहाँ देखते किसी की कोई ज़रूरत है, किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, सबसे उनके बारे में पूछते। उसके बाद आप देखते कि अगर खाने के लिए कुछ है तो वो खा लेते, अगर ना होता तो रोज़े की नियत कर लेते। हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पर हम रात को ही पहले नियत करते हैं ना कि हम अगर सुबह हो तो हम समझते हैं कि मैंने तो पहले ही शाम को बहुत अर्ली खा लिया था, अब सारे दिन का मैं फाका करूँ, नफली रोज़ा रखूँ तो रहने दें। ऐसा नहीं था। उनकी ज़िंदगी का एक असूल था कि अगर कुछ नहीं है तब भी अल्लाह की राह में हम जाएंगे और अगर कुछ है तो तब भी अल्लाह की राह में, तो हर हाल में जैसे शुक्रगुजार। तो जब आप इस तरह रोज़ा रख लेते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऑफिशियल वर्क टाइम शुरू हो जाता था और वो ये था कि आप इशराक पढ़ते। अब ये ज़ोहर से पहले पहले सारे काम हो रहे हैं। जब आपने अपनी अज़वाज को भी मिल लिया, फिर सहाबा कराम को मालूम होता था कि ये जो टाइम है ना, ये वो टाइम है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और वो उनकी हर बात का जवाब दे सकते हैं। वो उनके पास आ जाते थे कोई सलाह मशवरे के लिए। इस दौरान में मीटिंग्स भी हो जाया करती थी, कोई जंगी मामलात भी तय हो जाया करते थे, वो इसी टॉपिक पे सारा डिस्कस कर लेते थे। और सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो है तरबियत भी उस दौरान करते। मसलन आपने एक बार सहाबा कराम से पूछा कि आप बताएं कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस इंसान कौन है, तो उसमें उन्होंने जवाब दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ज़ाहिर है जिसके पास कोई माल असबाब नहीं होगा। ज़ाहिर है इंसान है ना, इंसान फितरी तौर पर तो यही समझता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे मुफलिस इंसान वो होगा जो बहुत बड़े बड़े नेका माल लेकर आएगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी की ग़ीबत की होगी, चुगली की होगी, किसी का हक मारा होगा, तो उसके सारे नेका माल उससे ले लिए जाएंगे और उन लोगों में बांट लिए जाएंगे। अभी भी कुछ लोग होंगे जिसको उसने तकलीफ़ दी होगी, लेकिन उसके अमाल ख़त्म हो चुके होंगे ना, बट गए होंगे, तो उन लोगों के बुरे अमाल उसके सर डाल दिए जाएंगे और फिर उसको जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो साथी थे उनकी इस तरह से तरबियत करते थे और उनको नसीहतें फरमाते थे। बिल्कुल ऐसे में इसलिए एक आलिम दीन को सुन रहा था, वो कहते हैं कि जी बदतरीन चोर कौन है? बदतरीन चोर वो है जो नमाज की अदायगी में इतनी जल्दी करता है कि वो अल्फाज खा जाता है। तो कहते हैं उम्मत का या कायनात का बदतरीन चोर वो है
جو نماز کی ادائیگی کے اندر یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر وہ اتنی جلدی کرتا ہے کہ وہ الفاظ کی ادائیگی پوری نہیں کرتا، الفاظ کھا جاتا ہے. پلیز آپ کنٹینیو کریں. جی، تو اب اسی میں آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظہر سے پہلے کے وقت میں کتنے کام ہو چکے. اب ہم اپنا اگر جائزہ لیں تو ہمارے کتنے کام ہو جاتے ہیں ظہر سے پہلے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے. ان کی جو زندگی میں برکت تھی نا، وہ ایک تو جو آپ جو بھی ہوں، چاہے آپ کے وہ خونی رشتے ہیں، ہمسائے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، آپ کی اولاد ہے، ازواج ہیں، جب آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں نا، ان سب سے معاملات اچھا رکھیں. بے شک بے اس کی شک وجہ سے آپ کی زندگی میں، کیونکہ آپ سب کی دعائیں لے رہے ہوتے بے ہیں، شک آپ خیر بانٹتے ہیں، آپ کو خیر واپس مل رہی ہوتی ہے. بے شک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اپنا جو ایک طریقہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ خیر بانٹتے تھے اور خیر سمیٹتے تھے. اور پھر یہ کہ ان کی تربیت بھی، کیونکہ وہ سب کچھ جو کرتے تھے وہ ہماری تربیت کے لیے کرتے تھے. آپ کو انک علی خلق عظیم کہا گیا، اخلاق میں سب سے بہترین. تو اس وجہ سے بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے ازواج کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بلکہ بچوں کے ساتھ. اور بچے اتنا خوش ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ آپ جب کبھی نکلتے تھے گشت کے لیے اور آپ سمجھتے تھے کہ میں اپنے علاقے کے اور لوگوں کو بھی دیکھ لوں، جی کسی کو کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس وقت اگر کوئی بچے آپ کو راستے میں مل جاتے نا، وہ آپ کا ہاتھ پکڑتے اور آپ کو لے جاتے ساتھ، اور آپ بچوں کو ٹائم دیتے، آپ بچوں کو سنتے. ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت چھوٹے تھے اور ان کی چڑیا تھی، پیٹ تھا، وہ مر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اداسی دیکھی تو ان کے پاس زمین پر بیٹھ کے اور اس کو پوچھتے ہیں، عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ اور انہوں نے اپنی چڑیا کی داستان سنائی کہ وہ اس طرح سے پھر مر گئی. تو آپ نے اس سے پیار کیا اور اس کے بارے میں، یعنی اس چیز کا احساس رکھنا. ہمارے تو بچہ اگر کوئی ایسی چیز کہے تو ہم تو اس کا یا تو مذاق بناتے ہیں جی یا اس کو ہنس کے ٹال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی دل جو ہی نہیں کرتے ہم یعنی اس کو اس طرح سے سمجھنا نہیں چاہتے اس کی فیلنگس. ہم بچے کو بچہ ہے. اور بچے ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم لاسٹ ٹائم بات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جو ہم کچھ کہہ رہے ہیں بچہ سمجھے گا نہیں، لیکن جو کچھ آپ اس کو عطا کر رہے ہیں، جیسے اگر آپ اس کو غصہ دے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، تو ابھی تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو جواب دے، لیکن کل کو وہ انٹرسٹ کے ساتھ آپ کو کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے گا، کیونکہ یہ آپ نے اس کے مدر بورڈ میں ایڈ کر دی ہے. اور پھر یہی بات ہے زین کہ جس طرح ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، یہ بات ہمیں بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھی، تو جو بھی چیزیں ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اگر اس وقت بچے کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ زندگی کے کسی سٹیج پہ اسے یقیناً سمجھ آئے گی اور وہ اس کو یاد رکھے گا. اور وہ بچپن کی جو باتیں اس نے دیکھی اور سیکھی ہیں، جو معاملات دیکھے اور سیکھے ہیں، وہ یقیناً لیٹر آن فیوچر میں اس کے سامنے آئیں گے. جب اس کے ساتھ وہ فلم چلے گی، جو ایگزیکٹلی سچویشن کریٹ ہوگی اس کے سامنے، تو اس کو وہ بات یاد آئے گی جو جس کے جو معاملہ اس کے بڑے نے اس ٹائم پہ ان کے گھر میں کیا تھا، وہ معاملہ پھر وہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے. وقت ہے پروگرام کا، ہم چاہیں کہ ہم تھوڑی سی نعت بھی سنیں، تو آپ اس کو اگر ریپ اپ کرتی ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ ایک نعت بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا تو پھر آپ اپنی نماز کے بعد دوبارہ سے اپنے جو ہیں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو پراپر طریقے سے نصیحت کرتے، واعظ وغیرہ فرماتے. اور پھر اسی طرح سے عصر کا ٹائم، عصر کی نماز میں آپ جلدی کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل دن کا اختتام ہوتا ہے اور سب لوگ رش میں ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ نماز قضا نہ ہو جائے. آپ نماز ادا کرتے اور اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو وزٹ کرتے. پھر وہ گھر والوں کے پاس بیٹھ کر باقاعدہ ان کے ساتھ حال احوال اور وہی کی باتیں کرنا، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. اب اس میں انہوں نے کبھی ہم اس کے چاہتے ہیں اگر ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ یا ماں کے ساتھ، خصوصاً مرد جو حضرات ہیں ہمارے، اگر کوئی کام کرنا پڑ جائے یا اگر ہم کریں تو ہم ہچکچاتے ہیں معاشرے میں کسی کو بتاتے ہوئے، لیکن یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ ہم کوئی نویرہ سے آپ کوئی نعت سنیں. نویرہ پلیز سے نعت یا حمد اگر آپ کوئی پلیز سنائیں. آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال. آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، آ گیا وہ نور والا
جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ ہو بیاں کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی، ہو بیاں کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی، اس کی تو ہر ادا پر بولتا قرآن ہے۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، ہو بہو تسلیم کرتا آج سائنس دان ہے۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہوا سرکار کا، سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہوا سرکار کا، دیکھ منکر ان کی تو پتھر کو بھی پہچان ہے۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ کوئی بھی تم سا ہنسی اے میرے ماہ مبین، دونوں عالم میں نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ ماشاءاللہ بہت خوب اور بالکل بہت درست پیاری اشار آواز۔ کہ آج بھی سائنس بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ جو انفلوئنشل پرسنالٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا چاہے وہ ابھی بھی سائنس اگر کچھ چیزیں پروف نہیں کر پا رہی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ پروف کرے گی۔ ان کی ہر ایک بات میں سچائی ہے، حقیقت ہے۔ تو شمس صاحب آپ سے بھی ہم کوئی نعت سنیں گے آج، آپ بسم اللہ کریں۔ میری نعت تو آپ نے مجھے لگا کہ جو ہے نا وہ آپ کو چھٹی مل اتنی جائے گی۔ خوبصورت، مجھے چھٹی مل جائے گی، اتنی خوبصورت نعت پڑھ رہی ہیں تو میری بسم اللہ۔ چھٹی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ چھٹی نہیں ہو رہی تو، اور جس طرح کالر بھی آئیں اور انہوں نے بھی فرمائش کی، تو اب تو مجھے لگتا ہے پڑھنی پڑے گی۔ ہم پروفیشنل بالکل نہیں ہیں، ہم عبادت میں اپنی صرف ایک حصہ ڈالنا چاہتے ایبسولوٹلی۔ ہیں۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ میری نعت از ناٹ ایگزیکٹلی، آئی تھنک اٹس مور آف اے دعا۔ میں تو جب بھی یہ سنتی ہوں اشعار، یہ بات بیسیکلی تو جو بات ہے ایک کہ اتنی خوبصورت بات ہے، مجھے پیاری لگتی ہے یہ بات، اور اگر آپ اسے اچھے انداز میں پڑھ لیں یا کہہ لیں تو اس کا اثر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، میرا ماننا یہ ہے۔ تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن۔ کر دو کرم مولا، کر دو کرم، ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم، کر دو کرم مولا، کر دو کرم، ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم، بکھرے ہوئے شرمسار ہیں ہم، رحمت کے طلبگار ہیں ہم، واسطہ نبی کا مولا رکھ لو بھرم، کر دو کرم مولا، کر دو کرم، ہم پہ کرم اللہ، ہم پہ کرم، تو خالق کے دو جہاں ہے، ذرے ذرے پہ آیا ہے، تیری ہی ہم دو ثنا، رب کائنات تو ہے، رب معجزات تو ہے، بندوں پہ تو مہربان،
बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम, वास्ता अली का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला कर दो करम, हम पे करम अल्लाह हम पे करम। Thank you. अल्लाह ताला आपकी इबादत Thank कबूल you. करें। किचन में आमीन। देखते हैं कि हमारी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी, किचन में कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, नमक पारे बन चुके हैं, अंदर से भी बन चुके हैं, मज़ीद बन रहे हैं। और अब आप लोग चख के बताइएगा कि कैसे बने हैं, कैसी माशाल्लाह। रही मेरी कोशिश आज की। बेहतरीन बेहतरीन। और वो इतनी बिल्कुल। खूबसूरत डिश लग रही है, मेरा दिल कर रहा है कि इसको लेके ना सबको जाके खिलाया बिल्कुल ठीक जाए। है, बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो मेहमान हैं, मैं प्रोग्राम के अख्ताम में जो एक नात मुझे खुद बड़ी पसंद है ज़रूर, और ये एक दुआ ज़रूर। भी है और ख्वाहिश भी है, तो उसका इजहार करूँगा। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करे। और शाजिया आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मैं प्रोग्राम के अख्ताम में एक दुआ, एक नात जो है और मेरी ख्वाहिश भी है, तो उसमें जो कमी पेशी हो अल्लाह ताला माफ़ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर